अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे की शहादत मामूली कुर्बानी नहीं थी। वो रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, जैसे लम्हे लम्हे डर डर कर कांप कांप कर गुजर रहे हों। जख्मियों के कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कई शहीदों की बीवियां वहीं थीं, लेकिन किसी औरत के रोने की आवाज़ नहीं आती थी। फ़ज़ा खून की बू से बोझल थी। दिन को उड़ी हुई गर्द ज़मीन पर वापस आ रही थी। शहीदों का जनाजा पढ़कर उन्हें दफन किया जा रहा था। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह इंतज़ाम कर रखा था कि रात को किसी एक सालार को मुकर्रर करते थे कि वो तमाम खैमगाह के इर्द गिर्द घूम फिर कर पहरेदारों को देखे, फिर उन मुजाहिदीन को जाकर देखे जिन्हें दुश्मन की खैमगाह पर नज़र रखने के लिए आगे भेजा जाता था। उस रात अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख्याल से किसी सालार को इस काम के लिए ना रखा कि सब दिन भर के थके हुए हैं, वो खुद उस काम के लिए चल पड़े। लेकिन वो जिधर भी गए उन्हें कोई ना कोई सालार गश्त पर नजर आया। सालार ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु तो अपनी बीवी को साथ लेकर गश्त पर निकले हुए थे। दोनों घोड़ों पर सवार थे। उनकी बीवी भी दिन को लड़ी थी। ये रात भी गुजर गई। जंग यरमुक की 5वीं सुबह तुलू हुई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फजर की नमाज से फारिग होते ही सालारों को बुला लिया था। मेरे रफ़ीक़ो, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आज का दिन कल से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। अपनी तादाद देख लो, हम थोड़े रह गए हैं और जो रह गए हैं उनकी हालत भी तुम्हारे सामने है। आज ज़ख्मी भी लड़ेंगे। दुश्मन का भी बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो इतने ज़्यादा नुकसान को बर्दाश्त कर सकता है। तुमने दुश्मन के लड़ने का अंदाज़ देख लिया है। सिर्फ ये ख्याल रखो कि मरकज़ियत कायम रहे। अब हम ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सालारों को कुछ हिदायत दी और रुखसत कर दिया। मान बाद मुसलमान दस्ते अपने पोजीशनों पर चले गए। उनकी कैफियत ये थी कि हर दस्ते में जिस्मानी लिहाज से जितने बिल्कुल ठीक अफराद थे उतने ही ज़ख्मी भी थे। ज़ख्मियों में ज़्यादातर ऐसे थे जो किसी हद तक लड़ने के काबिल थे, लेकिन ऐसे भी थे जो लड़ने के काबिल नहीं थे, मगर वो अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। औरतें आज भी लड़ने के लिए तैयार थीं। मुसलमानों की ये दिगरगूं कैफियत दुश्मन से छुपी हुई नहीं थी। उसने इससे पूरा फ़ायदा उठाना था। मुसलमान सालार रूमियों के महाज की तरफ देख रहे थे। उन्हें तवक्को थी कि आज रूमी ज़्यादा नफरी के दस्तों से हमला शुरू कर देंगे। मुसलमान सालारों को ये ख़तरा भी नज़र आ रहा था कि रूमी अपने सारे लश्कर से हमला कर देंगे। सुबह सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन रूमी आगे ना आए। फिर सूरज निकल आया, रूमी आगे ना आए। रूमियों का ये सुकूत ख़तरनाक लगता था। ये तूफ़ान से पहले की खामोशी मालूम होती थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल गुजरा कि रूमी मुसलमानों को हमले में पहल करने का मौका दे रहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पहल नहीं करना चाहते थे। वो कुछ वक्त और दिफा को ही बेहतर समझते थे। आखिर रूमियों की तरफ से एक सवार आता दिखाई दिया। रूमियों के लश्कर ने कोई हरकत ना की। सवार मुसलमान दस्तों के सामने आकर रुक गया। वो कोई ईसाई अरब था। अरबी रवानी से बोलता था। मैं अपने सालार आला महान का एलची हूँ, उसने ऐलान करने के अंदाज से कहा। तुम्हारे सालार आला से मिलने आया हूँ। सालार आला अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये तो उन्होंने अपने तौर पर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को सालार आला के इख्तियारात दे रखे थे। जिम्मेदारी बहरहाल अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की थी और अहम फैसले उन्होंने ही करने थे। वो आगे चले गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से ज़रा दूर थे। उनके कान खड़े हुए और वो उनकी तरफ चल पड़े। कहो रूम के एलची, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या पैगाम लाए हो? सालार आला महान ने कहा है कि चंद दिनों के लिए लड़ाई रोक दी जाए। एलची ने कहा, क्या आप रजामंद होंगे? क्या तुम्हारे सालार आला ने कोई वजह नहीं बताई? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा। ये आर्जी सुलह होगी, एलची ने कहा। इस दौरान ये फैसला होगा कि मुस्तकिल सुलह के लिए बातचीत होगी या नहीं। हम आर्जी सुलह पर रजामंद हो जाएंगे, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। लेकिन बातचीत का फैसला कौन करेगा? क्या आप लड़ाई रोकने पर राजी हैं? एलची ने पूछा। हाँ, अबू उबैदा ने कहा। लेकिन नहीं, एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने देखा ये खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ थी। उन्होंने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु की सिर्फ हाँ सुनी थी। अबू सलेमान, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इनके सालार ने आर्जी सुलह के लिए कहा है। अमीन उल उम्मत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु के कान में कहा, ये हमले की तैयारी के लिए मोहलत चाहते हैं। इनका इतना नुकसान हो चुका है कि फौरी तौर पर हमला नहीं करना चाहते। मुझे इजाज़त दें कि इस एलची को कोरा जवाब दे सकूं। ए सल्तनत रूम के एलची, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एलची से कहा, सुलह समझौते का वक्त गुजर गया है।
اپنے اتنے زیادہ آدمی مروا کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ میں اپنے اتنے زیادہ مجاہدین کا خون ضائع کر آیا ہوں، لڑائی جاری رہے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے محاذ کی طرف چل پڑے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے مجاہدین کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ انہیں آرام مل جائے اور کچھ زخمی ٹھیک ہو جائیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ سب دیکھ رہا ہوں ابن الجراح؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن حالت ہمارے دشمن کی بھی ٹھیک نہیں، ورنہ وہ صلح کا دھوکہ نہ دیتا۔ رومیوں کے ساتھ بہت سے قبیلے آئے تھے، رومی سالاروں نے انہی کو سب سے پہلے مروایا ہے اور اپنی باقاعدہ فوج کو وہ بہت کم استعمال کر رہے ہیں۔ یہ قبیلے باغی ہو گئے ہوں گے یا ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، ہم انہیں سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ کیا تو ان پر حملے کی سوچ رہا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کیا تو سوچنے کے قابل نہیں رہا امین الامت؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آؤ مل کر سوچیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو سوچا تھا وہ بڑا ہی پرخطر اور دلیرانہ اقدام تھا۔ وہ دن جو جنگ کا 5واں دن تھا بغیر لڑائی کے گزر گیا۔ دستوں کو ایک دن کا آرام تو مل گیا لیکن سالاروں نے آرام نہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں کو اپنے ساتھ مصروف رکھا۔ انہوں نے 8000 گھڑسوار الگ کر کے ایک دستہ بنایا، سالاروں کو اپنا منصوبہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ اپنے جن پیادہ اور سواروں کے لیے بنایا تھا ان میں آدھی تعداد زخمی تھی، ایسا خطرہ خالد رضی اللہ عنہ ہی مول لے سکتے تھے۔ چھٹے دن کی صبح طلوع ہوئی، رومی لشکر آگے آ گیا۔ مسلمان میدان میں نئی ترتیب سے موجود تھے۔ رومی سالار گریگری گھوڑے پر سوار آگے بڑھا۔ گریگری ان دستوں کا سالار تھا جس کے 10 سپاہی ایک ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔ گریگری نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا روکا۔ کیا تمہارے سالار اعلیٰ میں ہمت ہے کہ میرے مقابلے میں آئے؟ گریگری نے للکار کر کہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گریگری کی طرف گئے۔ رک جا ابن الجراح۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پکارا اور گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب چلے گئے۔ کہنے لگے، تو آگے نہیں جائے گا، مجھے جانے دے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے وہ للکار رہا ہے، امین الامت کو روک لو۔ متعدد سالاروں نے شور مچایا، ابن الولید کو جانے دو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ گریگری کو مسلمان سالار ماہر تیغزن سمجھتے تھے۔ تیغزنی میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کم نہیں تھے، پھر بھی سب خالد رضی اللہ عنہ کو گریگری کی ٹکر کا آدمی سمجھتے تھے۔ لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی نہ سنی اور گریگری کے مقابلے کے لیے چلے گئے۔ گریگری نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس طرح ایک طرف لے گیا جیسے وہ پہلو کی طرف سے آ کر تلوار کا وار کرنا چاہتا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا روک لیا اور گریگری کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ گریگری نے اپنے ہی انداز سے گھوڑا گھما کر اور دوڑا کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ وار ایسا تھا جو لگتا تھا روکا نہیں جا سکے گا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وار روک کر گھوڑے کو گھمایا اور بڑی تیزی سے وار کیا۔ گریگری نے وار روک لیا، اس کے بعد تلواریں ٹکراتی اور گھوڑے اپنے سواروں کے پینتروں کے مطابق گھومتے مڑتے دوڑتے اور رکتے رہے۔ دونوں سالار شمشیر زنی کے استاد معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کے وار بڑے ہی تیز تھے اور ہر وار لگتا تھا کہ حریف کو کاٹ دے گا۔ دونوں فوجیں اپنے اپنے سالار کو چلا چلا کر داد دے رہی تھیں۔ کبھی دونوں فوجیں یوں دم بخود ہو جاتی جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ گریگری نے ایک وار کیا جو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے روک لیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے لگے تو گریگری نے گھوڑا دوڑایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وار کرنے کو بڑھتے تو وہ رک کر وار کرنے کی بجائے گھوڑے کو پرے کر لیتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس پر وار کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ وار سے بھاگتا رہا۔ ایسے نظر آتا تھا جیسے وہ مقابلے سے منہ موڑ رہا ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہو گئے۔ آخر اس نے گھوڑے کا رخ اپنے لشکر کی طرف کر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے اور اس کا پیچھا کرتے رہے۔ اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی رفتار بڑھا دی۔ رومی لشکر پر تو خاموشی طاری ہو گئی لیکن مسلمانوں نے داد و تحسین کا شور برپا کر دیا۔ رومی سالار مقابلے سے منہ موڑ کر بھاگ گیا تھا۔ گریگری نے گھوڑے کو ایک طرف موڑا اور رفتار اور تیز کر دی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے قریب چلے گئے۔ گریگری نے گھوڑا فوراً گھما کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کر دیا۔ یہ اس کی چال تھی، وہ بھاگ نکلنے کا دھوکہ دے رہا تھا۔ دھوکہ یہ تھا کہ وہ اچانک گھوم کر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر وار کرے گا اور انہیں وار روکنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ چوکنے تھے اور گریگری کے دھوکے کو سمجھ گئے تھے۔ گریگری فوراً پیچھے کو گھوڑا موڑ کر وار کرنے لگا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تلوار پہلے ہی حرکت میں آ چکی تھی۔ گریگری کی گردن موزوں زاویے پر تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا وار سیدھا گردن پر پڑا جس سے گردن کی ہڈیوں کا ایک جوڑ کٹ گیا اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔
گریگری گھوڑے سے گر پڑا۔ مسلمانوں نے داد و تحسین کا غلغلپاڑا بپا کر دیا۔ دستور کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو گھوڑے سے اتر کر گریگری کی تلوار خود اور زرہ اتار لینی چاہیے تھی، لیکن وہ گھوڑے سے نہ اترے۔ کچھ دیر گریگری کو تڑپتا دیکھتے رہے۔ جب اس کا جسم بے حس ہو گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اپنی صفوں میں آ گئے۔ ابن الولید رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ رکے۔ وہ گھڑ سوار دستے کے پاس چلے گئے جو انہوں نے اس روز کی جنگ کے لیے تیار کیا تھا۔ 8000 سواروں کے اس دستے کو دائیں پہلو پر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستوں کے عقب میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا تھا جہاں سے یہ دشمن کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام فوج کو سامنے کا حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی سالار حیران ہوئے ہوں گے کہ مسلمان سالاروں کا دماغ جواب دے گیا ہے کہ انہوں نے ایک ہی بار ساری فوج حملے میں جھونک دی ہے۔ رومیوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے حملے میں شریک نہیں۔ رومیوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی تھی، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق بہت تیز حملہ کیا جا رہا تھا۔ رومیوں کی بہت سی نفری ہلاک اور شدید زخمی ہو چکی تھی، پھر بھی ان کی نفری مسلمانوں کی نسبت 3 گنا تھی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت ہوا۔ اتنی کم نفری کا اتنی بڑی تعداد پر حملہ خودکشی کے برابر تھا۔ انہیں آنے دو، رومی سالار ماہان چلا رہا تھا، اور آگے آنے دو، یہ ہمارے ہاتھوں مرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ 8000 سواروں کو پیچھے لے جا کر رومیوں کے بائیں پہلو سے پرے لے گئے۔ انہوں نے سالار عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص سے کہا تھا کہ رومیوں کے اس پہلو پر تیز اور زوردار حملہ کریں۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے حکم کی تعمیل کی اور جانیں لڑا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کو سامنے سے الجھا لیا جائے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے خالد رضی اللہ عنہ کا یہ مقصد پورا کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 8000 سواروں میں سے 2000 سواروں کا ایک دستہ الگ کر دیا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کے پہلو کے دستے عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص کے دستوں سے الجھ گئے ہیں تو 6000 سواروں کے ساتھ رومیوں کے پہلو والے دستوں کے خالی پہلو کی طرف سے حملہ کر دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص نے اپنے حملوں میں شدت پیدا کر دی۔ دشمن کے انہی دستوں پر سامنے سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ نے بھی حملہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جن 2000 سواروں کو الگ کیا تھا انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کے اس سوار دستے پر حملہ کریں جو اپنے پہلو کے دستوں کی مدد کے لیے تیار تھا۔ ان 2000 سواروں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ دشمن کے سوار دستے کو روکے رکھیں، یعنی حملہ شدید نہ کریں بلکہ دشمن کو دھوکے میں رکھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ رومیوں کا یہ سوار دستہ خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسے ہر اس جگہ مدد کے لیے پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مسلمان سواروں نے اس سوار دستے کو اس طرح الجھایا کہ حملہ کرتے اور پیچھے یا دائیں بائیں نکل جاتے، پینترا بدل کر یا پھر آگے بڑھتے اور ہلکی سی جھڑپ لے کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی یہ چال کارگر ثابت ہوئی۔ انہوں نے دشمن کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کو ایسی عقل مندی سے استعمال کیا تھا کہ دشمن کے پہلو کے دستوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان دستوں کی توقع تھی کہ مشکل کے وقت سوار دستے مدد کو آ جائیں گے، لیکن مدد کو آنے والے سواروں کو خالد رضی اللہ عنہ کے 2000 سواروں نے آنکھ مچولی جیسی جھڑپوں میں الجھا رکھا تھا۔ دشمن کے پہلو کے دستے ایک بار پھر پیچھے ہٹے تو خالد رضی اللہ عنہ نے 6000 سواروں سے حملے میں شدت پیدا کر دی۔ ماہان نے خود آ کر اپنے دستوں کو جم کر لڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سوار دستہ بری طرح بکھرنے اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیادہ دستے سوار دستوں کی مدد کے بغیر نہیں لڑ سکتے تھے۔ وہ بے طرح بکھر گئے اور بھاگنے لگے۔ بھاگنے والے پیادہ دستے آرمینی تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی ایک وجہ تو مسلمانوں کے سوار دستے کا حملہ تھا اور ان پر سامنے سے بھی بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرمینی سالاروں نے محسوس کیا کہ انہیں دانستہ سواروں کی مدد سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کے پیچھے عیسائی عرب تھے جن کا سالار جبلہ بن الاحم تھا۔ انہوں نے بھی رسالے کی مدد نہ آنے کو غلط سمجھا اور لڑنے سے منہ موڑ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آرمینیوں اور عیسائیوں کی پسپائی بھگدڑ کی مانند تھی۔ 2 مورخوں نے اسے سیلاب بھی کہا ہے، جس کے آگے جو کچھ بھی آتا ہے سیلاب اسے اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ رومیوں کے بائیں پہلو سے بھاگنے والے دستوں کی تعداد 40000 بتائی گئی ہے۔ 40000 انسانوں کی بھگدڑ ایسا بے قابو سیلاب تھا جو اپنے سالاروں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ یہاں تک کہ سالار اعلیٰ ماہان، جو ابھی میدان جنگ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے محافظوں سمیت اس سیلاب کی لپیٹ میں آ گیا اور بہتا چلا گیا۔ یہ کامیابی خالد رضی اللہ عنہ کی عسکری دانش کا حاصل تھی۔ انہوں نے دشمن کے پیادوں کو سواروں کی مدد سے محروم کر دیا تھا اور سواروں سے پیادوں پر حلہ بول دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے آگے بڑھنے کا رخ ماہان اور اس کے 2000 سوار محافظوں کی طرف تھا۔
ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور یزید رضی اللہ عنہ بن ابو سفیان اپنے سامنے کے دستوں پر اس انداز سے حملہ کر رہے تھے کہ بھرپور لڑائی بھی نہیں لڑتے تھے اور پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان دستوں کو روکا ہوا تھا جو زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ یہ دستے تیزی سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کے اس رسالے کو جس نے سارے محاذ کو مدد دینی تھی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اس رسالے کو کھل کر لڑنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اب اپنے رسالے یعنی سوار دستے کے ساتھ رومیوں کے عقب میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے عقب سے حملہ کر دیا۔ یہ رومی فوج کا دوسرا حصہ تھا۔ اس پر اپنے بائیں کے دستوں اور سوار دستوں کے بھاگنے کا بہت برا اثر پڑ چکا تھا۔ ماہان کے غائب ہو جانے کی وجہ سے مرکزیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب سالار اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے تھے۔ وہ اب صرف دفاع میں لڑ سکتے تھے۔ کسی بھی فوج کا بڑا حصہ بھاگ نکلے اور کمک کی امید نہ رہے تو اس صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑایا جاتا ہے اور موقع ملتے ہی پسپائی اختیار کی جاتی ہے۔ رومی لشکر کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کے بھاگنے کے راستے روک لیے تھے سوائے ایک کے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی کوشش بھی یہی تھی کہ رومی اسی راستے سے بھاگیں، چنانچہ دشمن کے بھاگنے والے دستے اسی راستے پر جا رہے تھے۔ رومی فوج بھی پسپا ہو رہی تھی لیکن منظم طریقے سے۔ اس کا کچھ حصہ بھگدڑ میں بہہ گیا تھا، زیادہ تعداد منظم انداز سے پسپا ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس تمام علاقے کی زمین کو دور دور تک دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اس زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور جو کچھ سوچ لیا تھا وہ کسی عام دماغ میں نہیں آ سکتا۔ رومی لشکر جب بھاگ رہا تھا تو خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے دستے بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ایک خاص طرف لے جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس طرف وادی زقات تھی جس میں ایک ندی بہتی تھی اور اس وادی کے خد و خال کچھ اس طرح تھے۔ وادی ارد گرد کی زمین سے گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک طرف کی ڈھلان تو ٹھیک تھی لیکن اس کے بالمقابل کی ڈھلان زیادہ تر سیدھی تھی۔ وہاں سے اوپر چڑھا تو جا سکتا تھا لیکن بہت مشکل۔ رومی فوج کے باقاعدہ دستے اس طرف چلے گئے۔ ان کے سامنے یہی راستہ تھا۔ وہ آسان ڈھلان اتر گئے اور انہوں نے ندی بھی پار کر لی۔ جب وہ دوسری ڈھلان چڑھنے لگے تو مشکل پیش آئی۔ آہستہ آہستہ اوپر چلے گئے۔ اچانک اوپر سے نعرے بلند ہوئے اور للکار سنائی دی۔ نعرے لگانے والے مسلمان سوار تھے اور ان کے سالار زرار رضی اللہ عنہ بن الازور تھے۔ ان کا جسم ناف سے اوپر ننگا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات کو جو منصوبہ بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسی وقت زرار رضی اللہ عنہ کو 500 سوار دے کر وادی الرقاد کے دوسرے کنارے پر بھیج دیا اور اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جیسا سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ رومی فوج کی دراصل کوشش یہ تھی کہ اس کے تعاقب میں جو مسلمان آ رہے ہیں ان سے بہت فاصلہ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت جلدی میں جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب اسی مقصد کے لیے جاری رکھا تھا کہ رومی فوج جلدی میں رہے۔ اس مقصد میں کامیابی یوں ہوئی کہ رومی اوپر کو گئے تو اوپر زرار رضی اللہ عنہ کے 500 سوار برچیاں تانے کھڑے تھے۔ رومی جو اوپر چلے گئے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور جو ابھی اوپر جا رہے تھے وہ پیچھے مڑے، لیکن عمودی کنارے سے وہ تیزی سے پیچھے نہیں آ سکتے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے جو انہوں نے اسی مقصد کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے۔ اوپر والے گرتے اور لڑکتے ہوئے نیچے جاتے تھے۔ اوپر سے ان پر وزنی پتھر گرتے تھے۔ ان میں گھڑ سوار بھی تھے، گھوڑے بھی گرے اور پیادے ان کے نیچے آ کر مرنے لگے۔ رومی کچھ کم تو نہ تھے، ابھی ایک بڑی تعداد ندی تک نہیں پہنچی تھی۔ رومی سالاروں نے اپنے آگے جانے والوں کی تباہی دیکھی تو اپنے دستوں کو آگے جانے سے روک دیا اور وادی میں اترنے کی بجائے انہیں اوپر صف آرا کر لیا۔ وہ لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ آرمینیوں اور عیسائی عربوں کی بھی کچھ نفری ان سے آ ملی تھی۔ یہ نفری بھاگ رہی تھی اور مسلمان انہیں وادی کی طرف لے آئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ انہوں نے دشمن کو صف آرا دیکھا تو اپنے سالاروں کو بلا کر کہا کہ دشمن پر حملہ کر دیں، ان میں لڑنے کا دم نہیں رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدھا حملہ کرو، میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، ان کے لیے پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک طرف دریائے یرموک ہے، دوسری طرف گہری وادی ہے، سامنے ہم کھڑے ہیں، ان پر حلہ بول دو۔ رومی پھندے میں آ گئے تھے۔ ان کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ بعض مورخوں نے مسلمانوں کی تعداد 30,000 اور 2 نے اس سے کچھ کم لکھی ہے۔ شہادت اور شدید زخمیوں کی وجہ سے نفری کم ہو گئی تھی۔ ایک دستے کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ اس میں کوئی چال نہ چلی گئی۔ اس حملے کا انداز ٹوٹ پڑنے جیسا تھا۔ سوار اور پیادے گڑمٹ ہو گئے تھے۔ رومی اب زندگی اور موت کا مارکا لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تو تربیت یافتہ فوج تھی۔ اس فوج کی اگلی صف نے مسلمانوں کا جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ جگہ ایسی تھی جہاں دائیں بائیں ہونے اور گھوم پھر کر لڑنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وجہ سے رومی اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے اور ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ بننے لگے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے سود بند تھی۔
رومیوں کی اگلی صف نے مقابلہ تو کیا لیکن اس کا کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہا۔